बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँ और बेटियों, आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की और ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने मौजूद है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या अर्जुन दासगुप्ता की रिपोर्ट हो या डॉक्टर अमृता सेन की रिपोर्ट हो, इन सब में हमारे बात ये बताई जाती है कि मुसलमान गुर्बत के निचले सतह पर हैं। तकरीबन 30% मुसलमान गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में जो पसमानदा लोग हैं, दलित और आदिवासी, उनसे भी ज़्यादा गुर्बत की हालत में हमारे मुसलमान मौजूद हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़र, ऐ बारे ताला मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कुफ्र से भी और फ़क़र से भी। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या फ़क़र जो है, गुर्बत जो है, कुफ्र के साथ आप तो मिलाते हैं, क्या दोनों एक साथ चलते हैं? आपने फरमाया, व या दिलान, जहाँ फ़क़र होगा वहाँ कुफ्र भी साथ साथ चलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़र। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे दरमियान में इसके ताल्लुक़ से, गुर्बत के ताल्लुक़ से हम अपनी ज़िंदगी में, अपने आस-पास पड़ोस में देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी 2015 में वेदनगर जो आगरा में जो हादसा हुआ कि चंद लोग जो है मग़रिबी बंगाल के और आसाम के लोग थे जो रद्दी के ढेर से जो है अपना सामान निकालते थे और अपना बेचते हुए वो आगरा पहुँचे थे। और फिर उसको जो है वहाँ के बाद फ़िरक़ा परस्त लोगों ने जो है उनको वरगला कर जो है उनसे कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो, और ये जो अपने मज़हब से भी वो हाथ धो बैठे। इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में भी अगर गुर्बत हमारे सामने आती है तो इस्लाम से फिर जाने, दीन से फिर जाने का भी मौका मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में, मदीने में मौजूद थे, तो एक सहाबी आए, नौजवान सहाबी थे, अंसार सहाबी थे। आपने कहा कि मुझे कुछ सदका दीजिए। आपने पूछा, तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं है? तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास एक चादर है जिसे मैं ओढ़ता हूँ और बिछाता भी हूँ, और एक प्याला है, वुडन प्याला है मेरे पास, जिससे मैं पानी भी पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ। आपने फरमाया, दोनों चीज़ें लेके आओ। यही दो चीज़ें हैं उनके घर में, चादर भी और एक जो है वुडन, ये जो है बवल था, जो दोनों चीज़ें लेके आए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीलाम किया और पूछा सहाबा से, कोई है जो लेने वाला? तो एक सहाबी ने कहा, मैं 1 दिरहम में लेता हूँ। आपने कहा नहीं। दूसरी बार भी कहा तो 1 ही दिरहम सहाबा ने कहा। आखिर में तीसरी बार जब अल्लाह के रसूल ने नीलाम की तो 2 दिरहम जो है देने के लिए तैयार हो गए। तो आपने 2 दिरहम लिया और उस शख्स को जो है वो दोनों चीज़ें दे दी, प्याला भी और चादर भी, और कहा कि ये 1 दिरहम में तुम अपने घर के लिए खाना लेके जाओ और 1 दिरहम में कुल्हाड़ी लेके आओ। और वो शख्स गया और फिर जो अंसार सहाबी थे और उन्होंने कुल्हाड़ी लेके आए। तो आपने जो उसमें वुडन जो है हैंडल लगाया और फिर उससे कहा कि जाओ जंगल जाओ, लकड़ियाँ काटो और फिर जब बाज़ार में लाना और उसे फ़रोख्त करना, और फिर 15 दिन के बाद मेरे पास आना। वो सहाबी 15 दिन के पास आए तो देखा कि उस शख्स के पास 10 दिरहम थे। खुशी से उसका ये जो है चेहरा चमक रहा था और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपने घर में भी खाना पहुंचा दिया है और मेरे पास 10 दिरहम मौजूद है। ये हमारे माशी माहिरीन कहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस था, तो मुख्तसर तरीन जो है माइक्रो फाइनेंस जिसे कहते हैं, वो जो है अल्लाह के रसूल ने दुनिया में लोगों के सामने बताया। लेकिन आज मुसलमान जिस माइक्रो फाइनेंस को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसे भूल चुके हैं। और हम चाहते हैं कि इस किस्म के काम अपना आगाज़ करें, ये सुन्नत रसूल को जो है हम अपनी तरफ से जो है इसका आगाज़ करें। और फिर हम ये भी जानते हैं कि उसके बाद जो है हमारे पास ये बात हमारे सामने आती है कि जो सरमाया है अपने घर में, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं समाज घर में, वो चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं और फिर उसको बताते भी हैं। न सिर्फ ये कि उसके 10 दिरहम देने के, 2 दिरहम देने के बाद उससे कहते हैं कि तुम खाना भी लेके जाओ, और फिर उसे बताते हैं कि जंगल में जाना है, लकड़ियाँ काटनी है, और फिर बाज़ार में उसकी उंगली पकड़कर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस शख्स को जो है बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे फ़रोख्त करना है। ये हमारे सामने बात आती है।
غربت کو دور کرنے کے لیے ہم جو ہے سماج میں جو لوگ ہیو ناٹس ہیں ان کے تعلق سے ہم بات کریں، ان کو مدد کریں، یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرض ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو آیت ہے آیت دین ہے، جو ایک صفحے سے زیادہ جو ہے ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے، اور شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، جب تم قرض کا جو معاملہ کرو، لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت، نہ قرآن میں جو ہے اس کو سب سے بڑی آیت میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرض کے تعلق سے بڑی آیت مقرر کی ہے، تو اس کی کوئی حکمتیں ہوں گی۔ آج بھی جو ہے قرض جو ہمارے سماج میں اور جو ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور جس کی طرف جو ہے جو لوگ جو ہے غربت کے لوگ بھی، غریب لوگ بھی اور امیر لوگ بھی جو ہے قرض لیتے ہیں۔ لیکن اس اہم ترین آیت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت، میں ہمارے قارئین سے گزارش کروں گا کہ سورہ بقرہ کی 282 والی آیت کو جو ہے وہ پڑھیں، مانیں اور مطلب کو سمجھیں، اور اس میں جو ایک بہت بڑا حکمت کے راز ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرض سے جو پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ جو ہے لوگ قرض سے بھی اور انسانوں کے غلبے سے بھی یہ مانگتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں، سب سے بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو ایک، اور پھر لکھے کون؟ قرض کا جو ڈاکومنٹ ہے املا کون کرے؟ فلیملل علیہ الحق، جو شخص قرضدار ہوتا ہے وہ جو ہے مقروض جو ہے یہ اگریمنٹ لکھ کے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بینک میں جاتے ہیں یا کسی مہاجن کے پاس جاتے ہیں، دستاویز کون لکھتا ہے؟ جو لوگ دیتا ہے وہ لکھتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے اور قرض لیتا ہے وہ جو ہے اس کو لکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے، اور وہ جو کمزور ہے، بے کس ہے، جو قرض کا محتاج ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم لکھاؤ۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ تم 2 گواہوں کو جو ہے مقرر کر لو۔ اگر 2 مرد نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہے گواہی دیں۔ آج 1400 سال پہلے جبکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، گنتی کے لوگ تھے، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی دستاویز کو، قرض کی دستاویز کو لکھ لیا کرو۔ اور پھر دوسری بات جو ہے گواہ کون بنے؟ اس زمانے میں جبکہ بچوں کو، عورتوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ عورتیں بھی جو ہے آ کے مارکیٹ میں جو قرض لیتا ہے اس کے جو ہے شہادت کا اور شاہد کے حیثیت سے وہ اگریمنٹ میں دستخط کرے۔ یہ بہت ہی زیادہ انقلابی آیت ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے، قرآن میں قرض کے تعلق سے بھی، حدیث مبارکہ میں قرض کے تعلق سے بہت سے احکامات ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ جو میت ہے کیا اس کے اس پہ جو ہے کوئی قرض تو موجود نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا قرض موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص ہے جو اس کے قرض کو جو اپنے سر لے لے۔ حضرت قتادہ یا غالباً ایک اور دوسرے صحابی تھے، اللہ کے رسول اس کے قرض کو میں اپنے پر لیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض جو ہے ایک ایسا بوجھ ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو جو ہے نہیں چھوٹتا، اس لیے جو ہے ہم قرض سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آج جو ہے ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرض غریب بھی لیتا ہے، مالدار بھی لیتا ہے، تاجر بھی لیتا ہے، اور عام لوگ بھی۔ ہر قدم قدم پر جو ہے ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ ہم بچیں بھی، اور پھر جب قرض لیتے ہیں تو اس کے جب تک جو ہے جس سے اولین فرصت میں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو شخص قرض دیتا ہے اس سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم مہلت دو گے تو یہ بہت بڑا کمال کی چیز ہے، اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو 5 باتوں پہ ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے
روزہ ہے اور حج ہے، 5 چیزیں ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول کہتے ہیں بنیادیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ہمارے سماج میں جو اس کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگاہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں انفارمیشن لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز نے ایک سروے کیا تھا 5000 لوگوں کے درمیان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 30% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے مسلمانوں کو، اور 40% کو وہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا جو ہے نصاب جو ہے آتا ہے، کتنا صاحب نصاب کب ہوتا ہے ایک آدمی، اور کب جو ہے اسے کتنی مقدار میں اسے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم دیتے ہیں انہی لوگوں کو ہم دیتے رہے ہیں۔ تو آج ہمارے سماج میں لوگ نماز کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور روزہ اور حج بھی بہت سارا کام کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ چند کلو چاول ہے، چند گز جو ہے کپڑے ہیں، یا جو ہے کچھ اور چیزیں جو ہے دیتے ہیں، چند روپے ہیں، اور اس کو دینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دور نبوی میں زکوٰۃ کا سسٹم کیا تھا یہ ہم جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا نظام قائم تھا، اجتماعی نظم زکوٰۃ کا سسٹم قائم تھا، آپ نے جو 4 شعبے بنائے تھے، عاملین صدقات تھے، اور پھر جو ہے ہمارے پاس کاتبین صدقات تھے، اور پھر جو ہے اس میں خارصین بھی تھے، ایسٹیمیٹرز تھے، اور عاملین الہما بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاملین صدقات کو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ کون تھے؟ آپ جان کے حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپائنٹ کیا تھا زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے، اس میں حضرت عمر تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، عمر بن عاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ سماج کے جو ہے منتخب لوگ تھے۔ حضرت عمر بعد میں خلیفہ ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں تھے، دنیا کے ارب پتیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص جو ہے فاتح مصر تھے، گورنر آف مصر تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے کمانڈر ان چیف تھے۔ ایسے لوگوں کو سماج میں جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سماج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جاتے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ کاتبین صدقات کو جو ہے وصول کرنے کے لیے اس کو لکھنے کا بھی باقاعدہ انتظام تھا، اور خارصین اس زمانے میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو ہے انگور کے درخت تھے اور پھر جو کھجور کے درخت تھے، اس کو ایسٹیمیٹ کرتے تھے کتنا جو ہے پیداوار اس میں حاصل ہوتا ہے، اس کو ایسٹیمیٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے بعد ایک باغ میں آئے ایک خاتون کے، اور آپ نے کہا کہ اتنا وسق، اتنے ویٹ کا جو ہے کھجور نکلے گا، اور جب معلوم ہوا کہ اس کو تولا گیا، اس کو یہ کیا گیا، اتنا ہی تھا جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے پبلک میں موجود تھے، وہ خود جو ہے ایسٹیمیٹ کرتے تھے۔ ایک طرف اکابر صحابہ کو انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، دوسری طرف خارصین کے حیثیت سے خود اپنے طور پہ بھی انہوں نے کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نظام کو ہمیں کیسے اب ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض لوگوں نے اب بیت المال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے انہوں نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ تو اپنے طور پر دیں گے، لیکن مدینے میں بیت المال میں اب ہم جو ہے اسے لا کے شامل نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر خلیفہ اول نے کہا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ آپ نے جہاد کیا، اور حالانکہ وہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کو جب بیت المال میں ادا کرنے سے انہوں نے روکا، تو آپ نے فرمایا وَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقص پیدا ہو گیا ہے تو کیا میں جو ہے خاموش رہوں اور میں زندہ رہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی نظم زکوٰۃ کے تعلق سے خلیفہ اول جو ہے بہت ہی حساس تھے اور انہوں نے جہاد کیا۔ اور پھر ہم حضرت عمر کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے معاذ ابن جبل کو جو ہے یمن کی طرف بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آئیں۔ ہم دیکھتے پہلے سال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 جو ہے زکوٰۃ جو مدینے کو بھیجا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا وہاں زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے خلیفہ ابھی جو ہے یہاں زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں۔ دوسرے سال ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے مدینے کو بھیجتے ہیں معاذ ابن جبل۔ تو آپ نے پوچھا کیا یہاں جو ہے زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں؟ اور تیسرے سال جو پورے کا پورے زکوٰۃ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہاں واپس کر دی اور مدینے کو پہنچا دیے۔ اور پھر there was no takers،
زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے. تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہم ابو عبید جو کتاب الاموال میں لکھتے ہیں اور جو فقہ کے بڑے امام ہیں، مالیات کے امام ہیں، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کے تعلق سے بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے بغیر، زکوٰۃ کے لینے والے کوئی نہیں تھے. تو یہ جو ہے ایسا سماج وہاں بنا تھا، یہ جو ہے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی تھی. لوگ دینے والے تھے لیکن لوگ لینے والے نہیں تھے. تو یہ جو ہے ہمارے سامنے ہمیں ایسا معاشرہ بنانا چاہیے. اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے وصول کی جائے اور لوگوں میں جس کی آگاہی ہو، اور پھر جو وصول کرنے والے بھی ایماندار ہوں اور اسے تقسیم کرنے والے بھی ایماندار ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوگا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوشحال اور فارغ البال جو ہے ایک معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا. 700 سال تک اجتماعی نظم زکوٰۃ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن 700 سال کے بعد جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المال کا نظام درہم برہم ہو گیا. تو اس کے بعد سے انفرادی نظم زکوٰۃ کا مسئلہ شروع ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ باقی نہیں رہا. وہ بامقصد زندگی جو لوگ بسر کرتے تھے خوشحالی کا، وہ جو ہے ختم ہو گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر جو ہے الحمدللہ مختلف تحریکوں نے، مختلف جماعتوں نے، مختلف گروپس نے جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کام کرنا شروع کیا ہے. اور آج دنیا میں ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو پھر اسی انداز میں پیش کریں. اس موقع پر مجھے مولانا آزاد کا وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد اس ملک کے پہلے جو ہے وزیر تعلیم تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وزیر تعلیم ہونے کے بعد انہوں نے IIT بنائی، IIM بنایا اور UGC بنائی، اور حکومت نے ان کی بات مان لی. تو اسی زمانے میں سے، اس سے پہلے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمارے کلکتے کی ممبر جمعے کی مسجد میں کھڑے ہوئے کہا کہ آج میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم جو ہے زکوٰۃ کے نظام کو پھر قائم کر دو گے تو آپ جو ہے ایک نئے انداز سے آپ زندگی گزار سکتے ہو، ایک فارغ البال اور ایک خوشحال زندگی کے تعلق سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پھر ایک بار جو ہے اسلام کی بہار آئے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم آپ لوگ جو ہے ہر مسجد میں اٹھیں، 5-6 لوگوں کی جماعت بنائیں اور زکوٰۃ کو جو ہے اپنے محلے میں، اپنی بستیوں میں جاری کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پورا فیض جو یہ ہوگا. لیکن حکومت ہندوستان نے تو جو ہے مولانا آزاد کی بات مان لی، اور ہندوستان کے سارے لوگ IIT سے پڑھے ہوئے، IIM سے پڑھے ہوئے، UGC سے فیاض ہونے والے لوگ امریکہ میں بھی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہیڈ کرنے والے ہندوستانی ہیں. لیکن مسلمانوں نے مولانا آزاد کی بات کو نہیں مانا، زکوٰۃ کے اس نظام کو قائم نہیں کیا. تو آپ جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو آج کے زمانے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی لہر اٹھی ہے، لوگوں میں پھر ایک جاگرتی آئی ہے کہ ہم جو زکوٰۃ کے نظام کو ہم قائم کریں گے. الحمدللہ مختلف ملکوں میں زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا ہے. خاص طور پر میں 2 ممالک کے بارے میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. ملیشیا میں جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ غریبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک جو پروڈکٹیو پور، ایک نان پروڈکٹیو پور. جو غریب ہیں، جو پیداواری غریب ہیں، جو غیر پیداواری ہیں، ان پروڈکٹیو پور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، دائم المریض ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں. ان کو زکوٰۃ کا جو حصہ ہے 10 to 20% استعمال کرتے ہیں. اور باقی کا حصہ جو ہے پروڈکٹیو، کوئی نوجوان ہے جس کے پاس ہنر ہے، کوئی خاتون ہے، اگر اس کو جو ہے کسی کام پہ لگایا جائے، کوئی کاروباری ہے اس کو جو ہے کچھ لے کے دیا جائے، یا کوئی جو ہے ہمارے پاس جو ہے کوئی زراعت کا حامل ہے تو اس کو جو ہے ٹریکٹر لیا جائے، کوئی زمین کا حصہ لیا جائے تو اس کو کام پہ لگایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ کل جو ہے زکوٰۃ دینے والے بنے، جسے ہم کہتے ہیں مستحق کو مزکی بنانا. آج کا جو ہے زکوٰۃ لینے والا کل جو ہے زکوٰۃ دینے والا بنے. آج دنیا میں ایسے تجربات ہوتے ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، اور ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، خود بنگلہ دیش میں یہ سب کام ہو رہا ہے. تو ہمیں ان ممالک میں غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ساؤتھ افریقہ میں جو سنسف کا ادارہ ہے، ساؤتھ افریقن جو ہے نیشنل زکوٰۃ ایسوسیشن ہے، اس میں فنڈ ہے، اس میں جو ہے 2 خواتین جو ہے کام کرتی ہیں. ایک جو ہے ہماری فیروزہ محمد بھی ہیں اور یاسمینہ فراقے بھی ہیں. یہ جو ہے ہماری فیروزہ جو ہے بہت بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ لندن میں تھی تو انہوں نے اپنے عہدے کو چھوڑ کے جو ہے ساؤتھ افریقہ آئیں. اور پھر جو یاسمینہ ہیں
وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑے اس کے ہیں سوشل سروس کی ایجنٹ ہیں، اور یہ دونوں نے جو ہے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں دنیا میں سب سے بہترین طریقے سے زکوٰۃ کا جو یہ سسٹم ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ اور یہ دو خواتین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اگر آگے بڑھیں گے تو زکوٰۃ کے نظام کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے مسلمان 2% سے بھی کم ہیں، لیکن ان کی خوشحالی کا یہ حال ہے کہ 10% سے بھی زیادہ اکانومی کو، جی ڈی پی کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں کہ ملک کو جو ہے کچھ دینے والے بنے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زکوٰۃ کا یہ سسٹم جو ہے بہت اچھی طریقے سے کر رہا ہے، اور وہاں جو ہے زکوٰۃ کا جو نظام ہے 52% جو اسٹاف ہے وہاں پر وہ خود جو ہے خواتین چلاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اگر ہم زکوٰۃ کے اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساؤتھ افریقہ کی طرف دیکھیں کہ ہم جو ہے ایسے خوشحال بنیں کہ ہم جو ہے دینے والے بنیں۔ خوشحالی اگر ہو تو ہم زکوٰۃ دینے والے بھی بنیں گے، اور دنیا کچھ دینے والے بنیں گے تو ہم جو ہے زکوٰۃ کے سسٹم کو بہتر طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جیسے اکابر صحابہ کو پیش کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے فیلڈ میں کام کریں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صلاحیت والے بھی ہوں اور پھر صالحیت کے لوگ بھی، جو اسکلز بھی ہو، اسپرٹ بھی ہو، اور ایسے لوگوں کو جو ہے ہم زکوٰۃ کے نظام میں قائم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو ہم ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور پھر اس میں ہم دنیا کو دینے والے زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک نئے سوسائٹی کا جو ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو سب سے جو بھیانک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے مومن اور مسلمان، تم جو ہے جو آپ کا جو باقی ہے ربا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کو لینا اور دینا نہیں چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہم یہ ایسے لوگ ہیں، اس سے زیادہ کسی گناہ کا ہم جو ہے کوئی یہ نہیں رکھ سکتے کہ اتنا بڑا گناہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ سود کے بغیر ہم کیسے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ 2006 میں جو ہے دنیا میں سب پرائم کرائسس پیدا ہوا، مارٹگیج کرائسس پیدا ہوا امریکہ میں، اور وہاں کے بڑے بڑے فائنینشیل کمپنی نے، لیمن برادرز نے، سٹی بینک نے جو ہے جو لوگ سود قرض لے کے جو واپس نہیں کرنے والے تھے ان کو جو بھاری شرح پر جو سود پر جو ہے قرض دیا، اور اس کے بعد جب وہ ادا نہیں کر سکے تو پورے اکانومی جو دھڑام سے گر گئی، جسے ہم فائنینشیل سونامی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کوئی ایسا سسٹم بھی ہے جو ہے سودی نظام کے بغیر جو بہت ہی اسٹیبل ہو سکتا ہے، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسلام کا جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے، بلا سودی بینکنگ ہے، یہ جو ہے اس قسم کے حادثات سے جو ہے دوچار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں اسلامک بینکنگ کی طرف آئے، برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی، ہانگ کانگ میں بھی، ملیشیا میں بھی، دنیا بھر میں جو ہے اسلامک بینکنگ کی طرف جو ہے لوگوں کی توجہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 2006 میں خود ہندوستان کی حکومت نے، فائنانس منسٹری نے ریزرو بینک سے کہا کہ ہندوستان میں اسلامک بینکنگ آنا ہو تو اس کے کیا انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں، وہ اس پر جو ہے تم کمیٹی مقرر کر کے جو ہم کو معلوم کراؤ کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیسے جو ہے یہ کنونشنل بینک سے جو ہے اسلامک بینک بہتر ہے، اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور کیا اس ملک میں ہم اسے لانا چاہتے ہیں۔ جب یہ کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں جماعت اسلامی کی شورا میں موجود تھا، تو میں نے ڈاکٹر فضیل صاحب جو ہمارے بہت ہی قداور شخصیت ہے اسلامی معیشت کے، ان سے میں نے فون پہ کانٹیکٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب جب حکومت خود جو اسلامک بینکنگ کی بات کر رہی ہے اور اس پر اس نے کمیٹی مقرر کی ہے، کیوں نہیں جماعت اسلامی جو ہے اس سلسلے میں پہل کرے؟ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے پہل کی، اور ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس جو ہے ایکویٹی ان جسٹس میسیج آف اسلامک بینک کے نام سے جو ہے ایک بہت بڑی کانفرنس جو 2008 میں جو کی، اور پھر دنیا کے بہت سارے ممالک کے لوگوں کو بلایا۔ ڈاکٹر عمر چھاپرا تھے، اور پھر محمود الجہری تھے، اور پھر ہمارے ملیشیا کے جو ہے ہمارے شریف صاحب تھے، یہ سارے لوگ آئے تھے، تقریباً 50 کے قریب جو ہے دنیا کے ماہرین آئے تھے، اور انہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آج کے زمانے میں کوئی معیشت جو ہے کارآمد ہو سکتی ہے
تو وہ جو ہے اسلامی بینکاری ہے, اسلامک فائنانس ہے, اور اس سلسلے میں بہت سارے کام ہوئے. اور پھر جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس ملک میں جو ہے اسلامک بینکنگ کی بہت سارے اچھی رپورٹ کے باوجود, آنند سنہا کی رپورٹ آئی ہے, میں ہمارے قارئین سے خواہش کروں گا کہ وہ اس رپورٹ کو ضرور دیکھیں, اور میرے پاس اس رپورٹ کی پوری کاپی ہے, 55 صفحات کی یہ کاپی ہے, رپورٹ ہے آنند سنہا کی رپورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی رپورٹ اسلامک فائنانس اور بینکنگ کے تعلق سے, اور وہ جو ہے کیسے جو ہے قدر بہتر ہے آج کے کنونشنل بینک سے, یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھاتی ہے. لیکن آخر میں اس نے کہا کہ لیگل اوپینین اس نے بتایا کہ اگر اس ملک میں اسلامک فائنانس اور بینکنگ کو لانا ہو تو ہمیں انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ جو ہے 1949 کی, اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ترمیم کرنے کے لیے جو ہے ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے جو میجارٹی آف دی ایم پیز کا جو ہے کی منظوری حاصل کرنی ہے. یہ بہت بڑا ٹاسک تھا, لیکن ہمیں ایک بڑے جہاد کے لیے تیار ہونا ہے کہ اس ملک میں اگر بلا سودی بینکنگ کو لانا ہے تو اس کے لیے کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بینکنگ سیکٹر کو بھی جاننے کی ضرورت ہے, فائنانس منسٹری سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا بھر میں جو اسلامک بینکنگ کا آپ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کام ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ دبئی کے دارالشریعہ جو ہے, دبئی اسلامک بینک ہے, میرے مرحوم دوست ابو بکر صدیق صاحب جو سید یوسف صاحب کے بیٹے تھے, انہوں نے دبئی اسلامک بینک کے ذریعے سے, ان کے جو مشیر اعلیٰ تھے حامد حسان صاحب, ان کے ذریعے سے ہم کو اسلامک بینکنگ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں. ہمارے کیرلا کے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے جو آر بی آئی میں کام کرتے تھے, ان دونوں نے جو ہے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس ملک میں, بیج ڈالا ہے انہوں نے کہ ہم کو جو اسلامک بینکنگ کے لیے ہم کچھ کام کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے, ساری رپورٹیں ہمارے پاس ہیں. رگھورام راجن کی کمیٹی جب یہاں مقرر ہوئی, ہندوستان میں آئندہ 15 سال کے لیے جو ہے بینکنگ سیکٹر میں ہمیں کیا ریفارمز لانی چاہیے, ہم نے اس میں انٹروین کی اور اس کو بتایا کہ اسلامک بینکنگ کے لیے, انٹرسٹ فری بینکنگ کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو خود ڈاکٹر رگھورام راجن نے سفارش کی کہ اس ملک میں فائنینشیل انکلوژن کے لیے, مالیاتی شمولیت کے لیے جو ہے اسلامک بینکنگ کو ہم لانا چاہتے ہیں, انٹرسٹ فری بینکنگ کو لانا چاہتے ہیں. اور ایک بہت بڑا کام تھا جو ڈاکٹر رگھورام راجن نے کیا. آخر میں ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے ہندوستان میں اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے اسلامک ونڈو لائیں, انٹرسٹ فری ونڈوز لائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مثلا HSBC ہے, امانہ کے نام سے ونڈو ہے, انٹرسٹ فری ونڈو ہے. سٹی بینک میں اسلامک ہے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جو ہے صادق کے نام سے کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے بھی ریزرو بینک سے کہا ہے کہ آپ جو ہے کنونشنل بینک میں جو ہے اسلامک انٹرسٹ فری ونڈوز قائم کریں, اور اس سلسلے میں ہم نے کام بھی کیا ہے. الحمدللہ ریزرو بینک نے خود جو ہے 2 کمیٹیاں مقرر کی تھیں, اس سے بھی سفارش کی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور حکومت کے وقت کو جو ہے اس کی منظوری دینی ہے. اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اس سلسلے میں کام ہوگا. دعا بھی کیجئے, اور اس کے تعلق سے جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس طرح انٹرسٹ فری بینکنگ اس ملک میں آ سکتا ہے. انٹرسٹ فری ونڈوز جو ہے, ہم یہ بات حکومت کے سامنے ہم نے رکھی تھی. جیسے اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, ایئر انڈیا میں جاتے ہیں, تو ہمارے سامنے پوچھتا ہے کہ آپ ویجیٹیرین ہیں, نان ویجیٹیرین ہیں, آپ کیا پسند کرتے ہیں. تو ہم اسی طریقے سے بینک میں ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نہیں چاہیے, ہم بلا سودی چاہتے ہیں, ہم جو ہے ویجیٹیرین کھانا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آنے والا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فائنینشیل لٹریسی کی ضرورت ہے. اگر زکوٰۃ کا نظام قائم ہونا ہو یا سود کے خلاف بھی جدوجہد کرنا ہو تو ہمیں کریشن آف ویلتھ, پیدائش دولت کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پیدائشی دولت کے لیے جو ہے ہمیں تجارت کی طرف جو ہے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ جو ہے قریش کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون تھی, اور 50% آف دا بزنس آف دا قریش ٹرائب جو ہے حضرت ختیجہ کرتی تھی. اب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ختیجہ کا مال نہ ہوتا, ختیجہ کی شخصیت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کی دعوت جو اتنا زور سے پھیلتی نہیں ہے. آج ہمیں ایسے ختیجہ کی ضرورت ہے جو تاجر بھی بن سکیں اور اپنی دولت سے, اپنی شخصیت سے امت کو اور پھر اسلام کو جو ہے طاقتور بنا سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا 30 اعشار رزق فی التجارہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق جو 10 دروازے ہیں اس میں سے 9 دروازے تجارت سے, ایک ہی یہ جو ہے زراعت سے اور ملازمت سے ہے. اور پھر جو ملیشیا گئے, ہندوستان آئے, چینا تک گئے تو تاجر تھے,
نہ صرف انہوں نے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا بلکہ دین کی دعوت بھی اس تجارت کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مطالعہ کرتے ہیں مسلمانوں کا، کیرلا میں اور تمل ناڈو میں جو مسلمان آئے تھے عرب سے صحابہ اکرام کا، وہ دائی بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور پھر جو ہے اپنی تجارت کے ذریعے سے، صداقت کے ذریعے سے، اور پھر اپنی جو ہے امانت داری کی وجہ سے انہیں دعوت کا کام بھی کیا اور اپنے نمونہ پیش کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمل ناڈو میں اور کیرلا میں مسلمان جو ہے طاقتور بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کی طرف آگے بڑھیں، اور تجارت جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، وہاں صحابہ اکرام جو تھے، مہاجر تھے، وہ سب جو ہے کاروباری تھے، اور لیکن مدینے میں زیادہ تر لوگ جو ہے زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اور بڑے بڑے صحابہ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں پورا کاروبار جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ یہودی کو کا قبضہ ہے اور ہم بازار میں کام نہیں کر سکتے۔ اور وہاں پر یہودی اپنے لیے تجارت کا ایک طریقہ مقرر کرتے تھے، اور دوسرے لوگ جب آتے تھے تو غیر یہودی تو ان کے لیے دوسرے قسم کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ قائم کی مسجد نبوی کے قریب، اور فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اس مارکیٹ میں، میرے مارکیٹ میں سوق میں آ کے تجارت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح سے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے پلٹیں اپنی تجارت کی طرف، اپنا جو پیشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، تو اس کی طرف ہم پلٹیں، تجارت کریں گے تو ہمیں دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، تجربہ بھی ملے گا، اور ایک سماج میں جو ہے ہماری حیثیت آگے بڑھے گی۔ لیکن آج ہم مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ملازمت کر کے جو ہے ایک بہت پرسکون زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاجر جو ہے خود بھی کماتا ہے اور پھر سماج کو بھی یہ کراتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ مارکیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تجارت کی، اس میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، وہاں احتساب کرنے والے انسپیکٹرز بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھیں۔ شفا بن عبداللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جو ہے انسپیکٹرز تھی مارکیٹ میں۔ اور پھر اللہ کے رسول خود بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مدینہ مارکیٹ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مارکیٹ میں کوئی غلط حرکت تو نہیں ہوتی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ گئے، مدینہ مارکیٹ گئے، تو دیکھا کہ گیہوں کا ایک ڈھیر ہے، اور پھر آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر تو گیلا ہے اناج، لیکن باہر جو ہے سوکھا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے، جو تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات جو بارش ہو گئی تھی تو ہم نے جو اوپر کا مال جو ہے نیچے کر دیا، نیچے کا مال اوپر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو تمہیں ہم نے سے دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اتنی سخت وعید جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں مسجد بنائی، تعمیر کی مسجد نبوی، وہیں مارکیٹ آف مدینہ بھی بنائی تھی، اور پھر اس میں وہ اصول انہوں نے جاری کیے جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے کریشن آف ویلتھ کریں، پیدائش دولت کریں، اور پھر جو ہے سیو کریں، بچت کریں، بچت کر کے جو ہے سرمایہ کاری کریں، اور پھر سرمایہ کاری کے بعد اپنی زندگی پر بھی، اپنے پاس پڑوس پر بھی زکوٰۃ بھی ادا کریں اور لوگوں کو دینے کی کوشش کریں۔ تو جب تک آپ جو ہے تکوین ثروت نہیں کریں گے، کریشن آف ویلتھ نہیں کریں گے، اب بچائیں گے نہیں اور اسے سرمایہ کاری نہیں کریں گے، تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے دنیا میں کامیابی اور خوشحالی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آخر میں ایک کوٹیشن جو ہے آج کے دنیا کے بہت بڑے ماہر مالیات اور شریعت کے بڑے اسکالر مولانا تقی عثمانی صاحب نے امریکہ میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ کہی کہ عرب کا قریش کا ہر قبیلہ ایک جائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاروان چلتا تھا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء کے بارے میں تفسیر بیان کرتے انہوں نے کہا کہ عرب کا جو قبیلہ تھا، قریش کے لوگ جو تھے سرما میں جو ہے وہ اس کی طرف یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرما میں جو ہے شام کی طرف جاتے تھے، اور اس میں جو ہے قافلے، جو بڑے بڑے قافلے ہوتے، 500 اونٹوں کا سامان لاد کے جو لوگ جاتے تھے، اور یا 1000 اونٹ پر جو ہے سامان تجارت لے کے جاتے تھے،
اور پھر اس میں قریش کا ہر قبیلہ جو ہے اس میں انویسٹ کرتا تھا. میں نے کتاب میں پڑھی کہ قریش کی ایک بوڑھی عورت جو ہے اس کاروان کے لیڈر سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، میرے پاس جو ہے 1 دینار موجود ہے، میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اس کا مطلب جو ہے کہ جائنٹ اسٹاک کمپنی تھا تقی عثمانی صاحب. جائنٹ اسٹاک کمپنی میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی رقمیں ایک اسٹاک کمپنی میں استعمال کرتے ہیں اور ایک بڑے بڑے کاروبار، آج جو بڑے بڑے کاروبار چلتے ہیں تو اس زمانے کے جو کاروان تھے 500 اونٹوں پر، 1000 اونٹوں پر، آج کے اسٹاک ایکسچینج کمپنی میں بھی جو ہے یہ چھوٹے لوگ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کیسے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور پھر اس میں سرمایہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا سرورہ کائنات نے کہ المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ جو ہے کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. طاقت سے مراد ہے اور صحت کے تعلق سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی وہ قوی ہوتا ہے تو بہتر ہے جو کمزور مومن سے. تو اللہ کے رسول نے یہ بھی بات بتائی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے جو ہے اوپر ہوتا ہے. تو آج اس ملک میں بھی اگر ہم کچھ دینے والے بنتے ہیں اور اس سماج کو بھی، ہماری سوسائٹی کو بھی اور اس ملک کو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک کریشن آف ویلتھ کی طرف تقسیم اور پیدائش دولت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، مومن قوی بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود اپنی زندگی کو بھی جو ہے بہتر انداز میں پیدا کریں اور پھر غربت سے اور پھر جو ہے قرض سے اور دوسری مشکلات سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے ہم ابھریں گے. ہماری حیثیت بھی جو ہے ایسا ہوگی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیچڑ میں جو کنول کھلتا ہے تو اس میں جو ہے اپنا کنول جو ہے اپنی بہار دکھاتا ہے. اسی طرح اس ملک میں، اس ملک کے جو دلدل میں ہم جو پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہم کنول کی طرح امت مسلمہ اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنے زکوٰۃ کی اجتماعی نظم کے ذریعے سے، اپنی کریٹیوٹی کی وجہ سے اور پھر جو ہے اپنی تجارت کے ذریعے سے، مارکیٹ کے ذریعے سے اور مسجد کے شاندار جو کارنامے اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں بنائی ہے، اس سب کو اگر ہم لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی جو ہے بہت ہی شاندار ہوگا. اور میں خاص طور پر اس موقع پر جو ہے ہمارے خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں اور پھر جو ہے سماج کو کچھ دینے والے بنیں تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور اس کی رضا بھی اور اس کی خوش ندی بھی آگے. ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا و الیک المصیر.